जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। 10 महीने गुजर चुके हैं, क्या इमरान खान ने या उसके वजीरों ने एक भी धांधली का सबूत FIA या नैब को भेजा है? क्या वो केस चल रहे हैं? जी बिल्कुल चल रहे हैं। क्या वो केस किसके पास है? वो FIA के पास है। असल इकबाल साहब है, 3000 अरब रुपए की डेवलपमेंट इनके हाथों से हुई है। एक पैसे भी करप्शन का इल्जाम लग सकता है, और जिसने लगाना है, किस वजीर ने लगाना है, लिखिए खत नैब को। अभी तक हमने 430 करोड़ रुपया रिकवर। लेकिन अब सियासत में घमसान का रन पड़ने जा रहा है। क्या हुकूमत बच जाएगी या फिर कड़े एहतसाब की लहर सारी ऑपोजिशन को ले डूबेगी? आइंदा चंद रोज में क्या होने जा रहा है, इसकी एक झलक नाज़रीन आज नजर आती है। कर्ज की तहकीकात के लिए कमीशन का ऐलान होता है उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने फिर से हुकूमत गिराने की बातें शुरू कर दी और सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि जनाब अगर बजट मंजूर ना हो सका तो फिर क्या होगा। और नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान जल्द अंजाम को पहुंचने वाले हैं। कौन से अंजाम की बात कर रहे हैं, वो जल्द कितनी जल्द आएगा ये नहीं बताया। अब नून लीग एहतजाज की बात कर चुकी है। एहतजाज का लाए अमल तय करने के लिए कल एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस भी होना जोरे जा रही है। लेकिन आज नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत बदलने की बात की गई, बार बार की गई। न सिर्फ बात हुई नाजरीन, बल्कि उसका तरीकाकार भी आवाम के सामने रखा गया। जब भी मुल्क में सियासी जमूद हो, हुकूमत फेल हो जाए, अवाम के मसाइल हल ना कर पाए, फिर एक ही जमहूरी रास्ता रह जाता है, वो इलेक्शन का होता है। तो यही रास्ता है जिस पर हमें जाना पड़ेगा अगर हम मुल्क से मुखलिस हैं। फर्ज करें मिड टर्म इलेक्शन, ये आइन में गुंजाइश मौजूद है कि वज़ीर आज़म असेंबली तोड़ के इलेक्शन होल्ड कर सकता है। अगर वो करते हैं तो ठीक है, बिल्कुल जिस तरह दुनिया इलेक्शन होते हैं मिड टर्म इलेक्शन दूसरे मुल्कों में, अगर हमारे मुल्क में होए तो लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक शिकवा नून लीग हमेशा करती थी कि जनाब हमारे वज़ीर आज़म को आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। आज हुकूमत बदलने के आईनी तरीक़ेकार पर बात हो रही है और इसका राब्ता जो है, इसकी जो वजह है वो बजट मंजूरी से भी जोड़ी गया है। अगर ये बजट जो अवाम दुश्मन बजट इन्होंने दिया है, अगर ये 30 जून को ये पास नहीं होता तो फिर क्या रास्ता है? जमहूरियत में इलेक्शन ही रास्ता है, इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं। अच्छा, अब हुकूमत अगर बजट मंजूर कराना चाहती है तो इसे 341 के ऐवान में से नाजरीन 172 अराकीन के वोट हासिल करना होंगे। इस वक्त जो है पोजीशन, इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास 156 नशिस्तें हैं जी। अब हुकूमत के इत्तेहादियों की नशिस्तें गिनते हैं। आज मुस्लिम लीग ख्वाफ के 5, MQM पाकिस्तान के 7, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 3, जबकि अवामी मुस्लिम लीग के 1 शेख रशीद साहब, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के हैं 5 जो आजकल नाराज भी हैं, और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की 4 अराकीन मिलाएं हुकूमत के पास कुल अराकीन बनते हैं 181। यानी हुकूमत के पास मतलूबा तादाद जो है उससे 9 अराकीन ज्यादा है। अब खबरें ये है कि बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, पहले जिक्र किया, इनके अख्तर मैंगल साहब वो हुकूमत से नाराज है। उनके 6 नुकात थे जो हुकूमत पूरी नहीं कर पा रही है, और बजट में हुकूमत की हिमायत का मैंगल साहब इरादा नहीं रखते। इसमें पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि वो अपोजिशन का हिस्सा बन जाए, यानी अख्तर मैंगल साहब अपोजिशन में आके बैठ जाए अपोजिशन बेंचेस पर, और इनसे मुज़ाकरात के लिए फरतुल्लाह बाबर, खुर्शीद शाह, नैयर बुखारी, राजा परवेज अशरफ पर मुश्तमिल ये 4 लोग हैं जी, 4 रुकनी कमेटी, इनको टास्क दिया गया कि आप जाके अख्तर मैंगल साहब से बात करें। मैंगल साहब को हमारे साथ आना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम अवाम दुश्मन बजट रोके, हम इन अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ को रोके। अब नाज़रीन एक हाइपोथेसिस आपके सामने रखता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि अख्तर मैंगल साहब अपोजिशन में शामिल हो जाते हैं, तो भी बजट मंजूर कराने के लिए हुकूमत के पास 5 इजाफी अराकीन मौजूद हैं। फिर मुस्लिम लीग नून ने ऐसा क्यों कहा कि हुकूमत बजट मंजूर नहीं करा पाएगी? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 5 इजाफी हैं, इवन इफ अख्तर मैंगल साहब नाराज ही रहते हैं और वोट नहीं देते, तो ये 5 लोग क्या करेंगे? नाज़रीन, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान बजट मंजूर ना करा सके तो वो हुकूमत का एक इखलाकी जवाब खो बैठेंगे। और नाक़दीन के मुताबिक बजट के रोज़ रात गए इमरान खान का खिताब, और गुस्से की वजह यही खौफ था जो उन्होंने रात को 12 बजे खिताब किया। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। अब आपको समझ आया ये गवर्नमेंट जाने वाली बात जो है, इसका कनेक्शन बजट की मंजूरी, अपनी तादाद के जो पूरे होने का डर, ना पूरे होने का डर, ये तमाम चीज़ें ये मिक्स था, जिसमें फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके
الفاظ میں وہ تمام چیزیں شامل تھی جن کا انہوں نے اظہار کیا۔ نون لیگ کی جانب سے حکومت گرانے کی باتیں ہوئی ہیں، عمران خان کا رات گئے خطاب، اور اس کے بعد پھر کوٹ لکھپت جیل لاہور سے نواز شریف کا یہ پیغام، یہ بڑا معنی خیز ہے ناظرین، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا وقت پورا ہو گیا ہے، وہ جلد انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ تو کیا نواز شریف کا یہ بیان بھی حکومت بدلنے کی طرف اشارہ ہے؟ لیکن کیا حکومت کی تبدیلی ممکن بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ تو اپوزیشن کی سوچ ہے نا۔ کیا حکومت کی تبدیلی اب مسلم لیگ نون کا واحد مطالبہ رہے گا؟ کیا دیگر جماعتیں بھی مسلم لیگ نواز کے اس مطالبے کی حمایت کریں گی؟ سوال تو یہ بھی ہے ناظرین کہ اگر اپوزیشن حکومت تبدیل نہیں کرا پاتی فرض کریں تو پھر اس کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ بات کریں گے سابق وزیر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں۔ عباسی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا، ایک پریس کانفرنس آپ نے بھی آج کی سر، اور اس پریس کانفرنس میں آپ نے واضح طور پہ حکومت کی تبدیلی اور حکومت کو گرانے کی آپ نے باتیں کی ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں قرض کتنا لیا گیا کمیشن جانچ کرے گا، وہ کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ کہیں کمیشن کی پریشانی کی وجہ سے آپ حکومت گرانے کی بات تو نہیں کر رہے؟ جناب کمیشن تو 100 بنائے، میں نے کہا میں تو حاضر ہوں کمیشن کے لیے، کمیشن کی ضرورت کوئی نہیں ہے، حکومت کا ریکارڈ دیکھ لیں سب سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی حکومت کو گھر بھیجنے کی، ہم نے کہا کہ یہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس حکومت کا، یہ فیل ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے، اب یہی ایک راستہ نظر آتا ہے کہ ایک نئے الیکشن کرا جائیں، پاکستان کے عوام کو موقع دیا جائے۔ بہرحال یہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ اپوزیشن کی اے پی سی میں کیا جائے گا۔ ہم رات کے 12 بجے بننے والے کسی کمیشن سے خائف نہیں ہیں، اب آپ ایک نہیں آپ 10 کمیشن بنا لیں۔ اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ کمیشن اگر بن بھی جائے تو آپ کوآپریٹ پھر بھی پورا کریں گے سر، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی آئینی حیثیت کو پھر آپ بعد میں چیلنج کر دیں گے اور معاملہ جو کا تو ہو جائے گا؟ میں صرف اس کمیشن کو نہیں، کوئی کمیشن بنا لیں، کمیشن پارلیمنٹ کے جو بنتے ہیں، کمیٹیز بنتی ہیں، وہ سب سے پاورفل ہوتی ہیں، وہ پارلیمنٹ کے کمیشن سب سے پاورفل ہوتے ہیں۔ جو کمیٹی ہوتی ہے، اگر آپ نے کوئی ایشو انویسٹیگیٹ کرنا ہو، اس کی سب سے جو بہتر طریقہ ہوتا ہے وہ اسپیشل کمیٹی آف دا پارلیمنٹ ہوتی ہے، جس کے پاس بڑے وسیع پاورز بھی ہوتی ہیں اور جس کی بات بھی کوئی جماعت رد نہیں کر سکتی کیونکہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اگر پرائم منسٹر صاحب کا اختیار ہے، یہ ایف آئی اے بھی ان کے ماتحت ہے، آئی بھی ان کے ماتحت ہے، آئی ایس آئی بھی ان کے ماتحت ہے، تو وہ جو مرضی کمیشن بنا کے اپنا کھیل کھیلتے رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو ہم حاضر ہیں۔ آپ ایکسپٹ تو کریں گے نا اس کمیشن کو، اور کوآپریٹ بھی کریں گے اس کمیشن کے ساتھ جو پرائم منسٹر بنانے جا رہے ہیں؟ کوآپریٹ ہم نے کیا کوآپریٹ کرنے، یہ کوئی تحقیقاتی کمیشن تو نہیں ہے نا، یہ تو اپنے حکومت کے ریکارڈ کو دیکھیں گے کہ قرضہ جو پاکستان میں لیا گیا وہ کیوں لیا گیا اور کس نے خرچ کیا اور کیسے خرچ کیا، یہ تو اس کا کمیشن ہے، تو وہ تو حکومت کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہی کرے گا نا۔ ہمیں اگر انہوں نے تعاون کے لیے بلایا تو میں کم از کم میں حاضر ہوں ہر قسم کے تعاون کے لیے، میں وزیر اعظم رہا ہوں، میں حاضر ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ تو ایل این جی کے معاملے پر بھی بارہا کہ نیب کو کہہ چکے کہ نیب ہمارے سیکٹری سے کیوں پوچھتا ہے، نیب آپ سے پوچھے، نیب آپ کو سوال نامہ بھجوائے یا آپ کو بلائے۔ اچھا سر، مراد سعید صاحب نے بڑے الزامات لگائے آج، انہوں نے جناب ثبوت بھی ان کے مطابق، وہ کہتے ہیں جی ثبوت بھی میرے پاس موجود ہیں، ایف آئی اے کو بھیج بھی دیے ہیں میں نے ثبوت۔ ایک دفعہ ذرا آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، احسن اقبال صاحب کا انہوں نے نام بہرا لیا، این ایچ اے میں کرپشن کی بات کی، ریکوری بھی انہوں نے کہا بہت بڑی کر لی، ایک دفعہ سن لیں آپ۔ ابھی تک ہم نے 430 کروڑ روپیہ ریکور کر چکے ہیں۔ 430 کروڑ روپیہ اس وقت این ایچ اے کے اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہو کے جمع ہو چکا، ان سے واپس لے کے سزائیں جو ملی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو تفصیلات آگاہ کروں گا۔ کیا وہ کیس چل رہا ہے؟ جی بالکل چل رہا ہے۔ کیا وہ کیس کس کے پاس ہے؟ وہ ایف آئی اے کے پاس ہے۔ عباس صاحب یہ بتائیے گا سر، یہ تمام الزامات وہ لگا رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں جناب کوئی ثبوت ہیں تو بتائیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ جی بتا دیں نا جی، ایف آئی اے کو بھیج دیں، پرچہ درج کر لے، حقائق عوام کے سامنے رکھ دے۔ اچھا، ایک وزیر کے کہنے سے تو نہیں ہوتا، میں تو انصاف کو نہیں جانتا، لیکن کوئی ان کی باتیں معقول نہیں لگتی مجھے۔ اچھا، آپ مراد سعید کو جانتے ہی نہیں ہے سر؟ یہ تو اسمبلی میں کافی مقبول ہیں، اسمبلی کے اندر جو جس طرح تقاریر کرتے ہیں، اور دیکھا ہوگا، میری ان سے واقفیت نہیں ہے۔ یہ شاید وہی آدمی ہے جنہوں نے 1 گھنٹے میں بی اے کا ڈگری حاصل کی تھی، شاید وہی آدمی ہے جس کی اپنی ڈگری مشکوک ہو تو کیا کسی پر الزام لگائے گا؟ پھر بھی الزام لگا لے، شاطیں رکھ دے، ایف آئی اے کو دیتے ہیں ایف آئی اے کو دے دے، آئی ایس آئی کو دیتے ہیں آئی ایس آئی کو دے دے، جس کو مرضی دیتے دیں تو صحیح کسی کو نا۔
باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی. تو یہ ریکور ایک اعتراض بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ کس سے, یہ میں ان صاحب سے پوچھوں گا 430 کروڑ جو ریکور کیا یہ کس کے پاس ہے, کس سے ریکور کیا اور کس کو دیا ہے, جیب میں سے نہیں ڈال لیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. چلیں آئی ہوپ, کیونکہ یہ صاحب بھی اسمبلی میں ہوتے ہیں, آپ بھی اسمبلی میں, تو پھر آپ یہ وہاں پہ سوال اٹھا سکتے ہیں اور وہ جواب دینے کے پابندی ہوں گے. یہ تمام چیزیں سر, اور جس طرح سے سزاؤں کی بات کہنے ہم نے سزائیں بھی بہرحال دی ہیں اس کو. سر حمزہ شہباز صاحب کے والے سے جو آپ نے آج گفتگو کی, آپ نے یہ بھی کہا کہ تفتیش کرنے والوں کو الزام کا پتہ نہیں ہے, الزام واضح نہیں ہے, کہاں سے رقم بھیجی گئی. الزام بڑا واضح ہے عباسی صاحب, ٹی ٹیز کے ذریعے پیسے منگوائے گئے اور وہ پیسے جو ہے وہ کسی کوئی پاپڑ والا بھیج رہا ہے, کوئی ریڈی بان جو ہے وہ پیسے بھیج رہا ہے, اور جب جو ہے ضرورت پڑ رہی ہے شریف خاندان کو, باہر سے کوئی مہربان ہے جو کروڑوں روپے بھیج دیتا ہے. الزام تو میرا خیال ہے واضح ہے, جواب دیں اور جان چھڑوائیں عباسی صاحب. دیکھیں پیسہ آنے میں کوئی حکومت کی طرف سے قید نہیں ہے, تو جو بھی پیسے بھیجتا ہے اگر وہ لیگل بینکنگ چینل سے آ رہے ہیں تو اس میں کوئی قید نہیں ہے. اچھا, چاہے وہ پاپڑ والے کیوں نہ ہو یا پھر وہ کوئی ریڈی بان کیوں نہ ہو. جی وہ پاپڑ والا ہو یا وہ جو بھی ہو, وہاں سے جب بینکنگ چینل سے آتا ہے وہ لیگل پیسہ ہوتا ہے, وہ جس کے نام سے بھی آئے. آپ یہ قانون بدل دیں کہ وہاں سے نہیں آنا چاہیے کوئی, اگر وہاں ریڈی وان ہے کام کر رہا ہے, یہ تو آپ کے خیال میں ریڈی وان ہوگا نا, تو وہ جو بھی پیسے بھیجے وہ لیگل ہے. پاکستان میں ہر سال 22 ارب ڈالر آتا ہے اس طرح سے, ٹھیک, تو یہ سب کو بند کر دیں. یہاں تو وہ لوگ موجود ہیں کیبنٹ کے اندر جنہوں نے یہاں سے پیسے منی لانڈرنگ کر کے باہر پراپرٹیز لی ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بہرحال یہ بھی تفتیش آپ کر رہے نا, لیکن حقائق عوام کے سامنے رکھنے, کیونکہ یہ معاملہ کوئی 85 ارب سے شروع ہوا تھا, اب 18 کروڑ پہ آ کے رک گیا ہے. تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اور کتنے لوگوں کے پیسے آئے ہیں, کیا وہ غیر قانونی ہیں, یہ پتا کر لیں. پہلے آپ درست کہہ رہے ہیں عباسی صاحب, کیونکہ یہ ابھی تک صرف الزام ہے, یہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا, یہ صرف الزام ہے. جی یہ ابھی تک صرف الزام ہے, ابھی تک ثابت کچھ نہیں ہوا. اور ریڈی بان اور پاپڑ والے کی بات تھی, ٹھیک ہے, آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ مساوی سلوک نہیں رکھا جا رہا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو کریں گے کیا عباسی صاحب, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں سر, کریں گے کیا آپ کو یہ لگتا ہے حکومت فیل ہو چکی ہے, آپ کو لگتا ہے حکومت کام نہیں کر پا رہی, حکومت معاشی پالیسیز اس کی ناکام جا رہی ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو, لیکن سر یہ سب کچھ میٹیریلائز ہوگا کیسے, آپ کس طرح سے مجبور کر پائیں گے حکومت کو کہ وہ مڈ ٹرم انتخابات کی جانب بڑھے؟ دیکھیں میں تو اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں نا. ایک حکومت کی معاشی پالیسی فیل ہو گئی ہے, ملک میں ترقی کی شرح عادی ہو گئی ہے اور افراط زر تگنا ہونے لگا ہے. اب حکومت نے خود اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے تمام معاشی ٹیم کو فارغ کر دیا اور ایک نئی ٹیم لے آئے ہیں. اس نے ایک بجٹ دیا ہے جو ایک ناممکن بجٹ ہے اور پاکستان کے عوام پر ایک ناقابل برداشت بوجھ ڈال دے گا اور معیشت کو تباہ کر دے گا. اب ہم اپوزیشن ہیں, اگر ہم گھر بیٹھے رہیں تو یہ بات مناسب نہیں ہے. ہم نے اسمبلی کے اندر بھی بات کرنی ہے, ہم نے اسمبلی کے باہر بھی بات کرنی ہے, ہم نے عوام کے ساتھ مل کر ان کے درد میں شامل ہونا ہے, ان کے دکھ میں شامل ہونا ہے, اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. اور جب سیاست میں جمود آ جائے, جب کوئی اور حل نہ رہے, حکومت فیل ہو جائے, تو ایک ہی حل ہوتا ہے جمہوریت میں کہ الیکشن کرا دیے جائیں. اچھا ٹھیک ہے. اس وقت عباسی صاحب اس حکومت کے لیے اپنا یہ موجودہ بجٹ منظور کروانا یہ بہت مشکل ہوا ہے. بی این پی مینگل کا ماننا اس وقت وہ بھی بڑا ایک مشکل امر نظر آ رہا ہے. اگر کسی بھی وجہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کے ایک اتحادی نہیں مانتے اور نمبرز ان کے پاس پہلے بہت کم ہیں اور یہ بجٹ یہ منظور نہیں کروا پاتے, تو آپ کو لگتا ہے اسمبلی کے اندر آپ کوئی اسٹریٹجی ایسی ڈیولپ کریں گے جس سے ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو سکیں یا کم سے کم یہ آپ کی بات مان سکیں؟ دیکھیں یہ ایک اتحادی جو حکومت کے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ ٹھیک ہے, وہ عوام کو فیس کر سکتے ہیں اس حکومت کے بجٹ کے ساتھ, تو وہ ضرور اس کو ووٹ دے دیں. اگر انہوں نے ووٹ نہ دیا اور خلاف ووٹ دیا اور حکومت بجٹ پاس نہ کر سکی تو پھر وہی ہوگا جس کے میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ آپ کو نئے الیکشن کروانے پڑیں گے. تو یہ فیصلہ ان اتحادیوں کا ہے. نہیں آئینی مجبوری بن جائے گی, یہ میری رہنمائی فرمائیے گا عباسی صاحب, کیا یہ آئینی مجبوری بن جائے گی اگر یہ بجٹ پاس نہیں کروا پاتے, یا آپ ان کو صرف اخلاقی دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟
نہیں، بجٹ جو ہے وہ اگر حکومت پاس نہ کرائے تو یہ ٹریڈیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ کی کہ اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، کم از کم حکومت توڑ دی جاتی ہے اور نئی حکومت بنا کر ایک نیا بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال یہاں تو کوئی پارلیمانی روایات کا اتنا احترام نہیں ہے، تو اگر ایسا ہوا تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا، حکومت کیسے چلے گی، کیونکہ اگر آپ کے پاس اپنی جو فزیکل پالیسی نہ ہو یا آپ کے پاس فائنینس بل نہ پاس کرا سکیں تو پھر آپ کی جو فائنینشیل پاورز ہیں وہ نہیں رہتی، تو کیسے آپ حکومت کے معاملات کو چلائیں گے؟ یہ پھر ایک ہم نے کانسٹیٹیوشنل ایشو میں داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آئینی ایشو یا آئینی بحران کی طرف بڑھ سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ اچھا یہ بتائیے گا باسی صاحب کہ کیا پی ٹی آئی کے ابھی خبریں ہیں، مجھے نہیں پتا، آپ تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ ایسے ارکان ہیں جو اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں اور آپ سے رابطے میں، آپ سے مراد آپ کی جماعت سے رابطے میں ہیں اور وہ ووٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں ووٹ کرنا چاہتے اس بجٹ کے لیے؟ نہیں، ووٹ کے حوالے سے تو ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، کم از کم میں نے تو نہیں کیا، لیکن بہت سے ایسے اراکین ہیں اس وقت جو پی ٹی آئی کے بینچز پر بیٹھتے ہیں جو حکومت کی پالیسی سے خوش نہیں ہے اور وہ اپنی جو سیاست ہے اس کے بارے میں بھی بہت پریشان ہیں اور ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی ووٹ دینے کے حوالے سے ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے رابطہ، یہ میں نہیں کہہ رہا آپ رابطہ کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا آپ رابطہ کر رہے ہیں، وہ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں شاید۔ لوگ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے مجھ سے اسپیسیفکلی بجٹ کے حوالے سے رابطہ کیا ہو، حکومت سے کی پالیسی سے کہ اعتراض کرتے ہوئے، اس سے ناخوش ہوتے ہوئے، اپنی جماعت کی لیڈرشپ سے پریشان ہوتے ہوئے لوگ رابطہ کرتے ہیں، لیکن بجٹ کے معاملے میں ہم نے ووٹ کے حوالے سے کسی سے بات نہیں کی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا سابق وزیر اعظم شاہد ترکان عباسی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ یہاں وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد ناظرین پاکستانی سیاست کے ایک اور اہم کھلاڑی ہیں، فی الحال جو پیویلین بیٹھے ہوئے ہیں، گراؤنڈ میں تو نہیں ہے لیکن وہ پیویلین میں بیٹھ کے ایک ایسی دھمکی دے رہے ہیں، وہ دھمکی اداروں کو بھی دی گئی ہے، وہ دھمکی حکومت کو بھی دی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ، اس پہ حافظ حمداللہ صاحب کیا کہیں گے، اس وقفے کے بعد بات کریں گے۔ حاضرین جناب، اپوزیشن کے سبھی مہرے آہستہ آہستہ منظر عام سے ہٹ کر پٹنے لگے ہیں ناظرین، اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، گم ہو رہے ہیں۔ نواز شریف، آصف زرداری، حمزہ شہباز کی گرفتاری کے بعد نتیجہ روایتی ہے، بیان بازی سے آگے کوئی بات نہیں بڑھ پا رہی، لیکن اس سارے کھیل میں ناظرین ابھی ایک مورا باقی ہے جو ساری گیم پلٹ سکتا ہے، ساری گیم الٹ سکتا ہے۔ کون ہے؟ ایک دفعہ سنیں۔ اسلام آباد کا لاک اپ کرے، بھاڑ میں جائے ان کے ریفرنس، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی، میں ان کے ریفرنسوں کی دھجیاں بکھیر دوں گا۔ ہم اس تبدیلی کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں، جہاد لڑنا ہے۔ ہم نے 13 ملین مارچ کیے ہیں اور ہر ملین مارچ عوامی سمندر ہوا کرتا تھا، اب ہم نے آخری وار۔ اب سوال یہ جناب کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ آخری وار کیا رنگ لائے گا؟ سوال یہ بھی اہم ہے کہ یہ آخری وار کیا جا سکے گا بھی یا نہیں، یا اس سے پہلے وہ خود احتساب کے چنگل میں پھنس جائیں گے؟ ہزار کرے، بھاڑ میں جائے ان کے ریفرنس، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی، میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اس قسم کے ریفرنسوں کے سامنے جھکوں گا، میں ان کے ریفرنسوں کی دھجیاں بکھیر دوں گا۔ یہ ہوتے کون ہیں کہ ملک میں کوئی شرافت کی سیاست کرے تو اس کو شرافت کی سیاست نہ کرنے دے؟ یہ انصاف کے بابے ٹھہرے، انصاف کا قتل کرنے والے سے میں انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتا، میں ان کو انصاف کے ادارے نہیں تسلیم کرتا۔ ناظرین، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی زائد احساس ہو اور پھر زمینوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے نیب کی جانب سے بلاوا آ سکتا ہے، پروانہ آ سکتا ہے۔ ان پر زمینوں کی الاٹمنٹ کے الزامات مشرف دور سے وابستہ ہے جناب۔ تحریک انصاف ماضی میں بھی مولانا فضل الرحمان پر زمینوں کی الاٹمنٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کر چکی ہے۔ اپریل 2018 میں پریس کانفرنس ہوئی، تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود نے کچھ الزامات لگائے تھے، وہ ان کے یہی الزامات تھے جو اس سے پہلے ایک معروف صحافی بھی لگا چکے ہیں، ان کا بھی میں آپ کو کلپ آپ تک پہنچاؤں گا ناظرین۔ فضل الرحمان نے شہداء کے لیے رکھی گئی 600 کنال زمین ہتھیائی، یہ الزام ہے۔ وزیر ہاؤسنگ اس وقت کے اکرم خان نے بھی، اکرم خان درانی، انہوں نے بھی اتنی ہی زمین ہتھیائی تھی۔
اب نیب نے بھی اعلان کیا تھا کہ اس پر تحقیقات کا معاملہ زیر غور ہے، اور ابھی تک کسی حکومتی نمائندے یا نیب نے فضل الرحمان کے خلاف تحقیقات کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ انصار عباسی صاحب کے الزامات تھے۔ ستمبر 2018 چیئرمین نیب نے مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کے خلاف تحقیقات کی منظوری دی تھی، اور چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ بتایا جائے ضیاء الرحمان سول سروسز کے بغیر بطور کمشنر افغان مجاہدین کیسے تعینات ہوئے اور 2 سال تک وہ اس عہدے پر کس طرح رہے۔ اب دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے ہی اکرم خان درانی کے خلاف بھی اس وقت نیب کی تحقیقات جاری ہیں، اور ان تمام معاملات پر ناظرین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مولانا دھمکی دے چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا آخری وار اب کیا ہوگا، اور اب ہوگا کیا؟ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ قومی اداروں کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ اگر احتساب لازمی ہونا ہے اور ہوتا ہے تو مولانا کے پاس اس کا دفاع کیا ہوگا؟ بات JUI فضل الرحمان کے رہنما جناب حافظ حمداللہ صاحب سے۔ حافظ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں، مولانا کے خلاف ریفرنس جا بھی سکتی، خبریں ہیں، فی الحال تو خبریں ہیں، لیکن مولانا کرنے کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے دھمکی دے دی ہے، آپ نہ نیب کو مانتے ہیں نہ کسی ادارے کو مانتے ہیں، تو سر جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو جواب کیا دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں علی حیدر بھائی، آپ نے کل میرے خیال میں مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کراچی میں اس حوالے سے سنی ہوگی، جب ایک صحافی بھائی نے ان سے پوچھا کہ نیب شنید میں یہ آ رہی ہے کہ نیب آپ کے خلاف بھی آپ کو نوٹس دیا ہے یا آپ کو طلب کیا ہے، تو مولانا صاحب نے ان کا جواب دے دیا۔ دیکھیے، آپ کس نیب کی بات کرتے ہیں؟ وہ نیب جس نیب کو جنم دیا ہے ایک ڈکٹیٹر نے، وہ نیب، وہ ڈکٹیٹر جو آج مفرور ہے، جو سپریم کورٹ اس کو طلب کر رہے ہیں، وہ حاضری نہیں دے سکے، وہ نیب۔ سر میں اس نیب کی بات کر رہا ہوں جس کا چیئرمین آپ نے اور اس وقت کی حکومت نے مل کر لگایا تھا۔ دیکھیں، نہیں، میں جمعیت علماء اسلام روز اول سے اس نیب کے ادارے سے خلاف ہے، اس کی وجود کے خلاف ہے، اس کے ڈھانچے کے خلاف ہے، اس کی طریقہ کار کے خلاف ہے، اس کے میکینزم کے خلاف ہے، اس کے احتساب کرنے کا طریقہ کے خلاف ہے۔ اس نیب کو جمعیت علماء اسلام تسلیم ہی نہیں کرتی، لہذا کس نیب کی؟ آپ اس ادارے کی بات کریں جس کو میں تسلیم کرتا ہوں، اس ادارے کی بات کریں۔ آپ اس ادارے کی بات کیوں کرتے ہیں جو جمعیت علماء اسلام روز اول سے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے؟ وہ مولانا کو نوٹس دیں گے، دیکھ لیں، آزمائے مولانا کو وہ نوٹس دے دیں۔ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو آئین کا تحفظ حاصل ہے، جو آئینی ادارہ ہے، آپ اس کو تسلیم نہ کر کے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں حافظ صاحب؟ دیکھیں، آئین میں تو یہ بھی ہے کہ جو بھی آئین کو توڑتا ہے، جو بھی آئین پہ حملہ آور ہوتا ہے، جو بھی آئین کو معطل کرتا ہے، جو آئینی ادارے پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس پر غداری کا کیس بننا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے۔ نیب کو آپ نہیں مانتے، مان لیے نیب نہیں مانتے، کوئی اور ادارہ فرض کریں FIA کا جو فائنینشل ونگ ہے وہ آپ کو بلاتا ہے، وہ تو آئینی ادارہ ہے نا سر، اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ 2001 میں جنرل مشرف کے دور میں جو 1500 کنال اراضی تھی شہداء کے لیے رکھی گئی تھی، اس میں سے جو 600 کنال زمین کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے مولانا نے اپنے پاس، اور 600 کنال زمین وفاقی وزیر ہاؤسنگ اکرم خان صاحب نے اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لی تھی، اگر یہ سوال FIA فرض کریں پوچھتا ہے آپ سے، تب تو تعاون کریں گے نا آپ؟ دیکھیں بات سنیے، اگر 2001 میں یہ دی گئی ہے تو اس دن سے لے کر آج 2019 ہے، FIA سوئی ہوئی تھی؟ FIA کیا کر رہی تھی یہ 20 سال 18 سال 19 سال FIA کیا کر رہی تھی؟ مولانا کو کیوں نوٹس نہیں ملا؟ مولانا کا احتساب کیوں نہیں ہوا؟ 2010 میں شروع ہوئی تھی تحقیقات، مولانا پہ کیس کیوں نہیں بنایا گیا؟ 2018 میں وہ تحقیقات گم ہو گئیں، غائب ہو گئیں، 2015 میں معذرت کے ساتھ۔ اچھا گم ہو گئی، اچھا وہ گم ہو گئی جیسے اصغر خان کیس گم ہوا نا، اس طرح گم ہوئی جیسے اصغر خان کیس گم ہوا نا، ہاں یہ بھی گم ہو جائے گا، گم کرے اس کو بھی گم کرے جیسے اصغر خان کیس گم ہو جائے۔ یہ اراضی لی کیوں گئی تھی حافظ صاحب؟ یہ 600 کنال اراضی کی ضرورت کیا تھی مولانا؟ یہ بات جو آپ کرتے ہیں اس کی وضاحت مولانا صاحب نے کی ہے،
یہ آپ کو آج کے چینل پر 2 نقطوں میں 2 جملوں میں کیسے وضاحت کر لوں؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2001 سے لے کر 2019 تک ایف آئی اے نے کبھی کیوں مولانا کو نہیں بلایا؟ ایف آئی اے تب سو رہی تھی، کیوں مولانا کے خلاف کیس آج نہیں ایف آئی بنایا؟ اے جاگ گئی، اس کو خیال آ گیا تو جواب تو دے دے نا. وہ بھلے اس وقت ایف آئی اے کہیں نہیں تھی، آج آ گئی، دیر آئے درست آئے، آپ جواب دے دیں. آپ تو بے گناہ ہیں. نہیں دیکھیں، ایف آئی اے جاگ گئی یا کو جگایا گیا، یہ بھی ایک سوال ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا حافظ حمداللہ صاحب، آپ نے وقت نکالا ہے جناب. وقت چونکہ کم ہے تو ایک بڑے اہم مسئلے کی جانب ہم بڑھیں گے. یہ مسئلہ، اس کا تعلق آپ سے ہے، پنجاب سے ہے، سندھ سے، بلکہ پورے پاکستان سے ہے. سندھ کے بعد پنجاب میں ایڈز کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے. پنجاب میں ایڈز کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں جناب. کیا فیصل آباد، کیا چنیوٹ، جھنگ، ساہیوال، ننکانہ سب ایڈز کی لپیٹ میں ہیں. ان اضلاع میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے. ان 5 اضلاع کے جن میں نے بات کی ناظرین، ایڈز کے ماہانہ 70 سے 90 کیسز موصول ہو رہے ہیں. لیکن صوبائی حکومت کی خاموشی ہے. اس وقت ایڈز بحران کو بد سے بدترین ہوتا دیکھا جا رہا ہے اور صورتحال قابو میں نہیں آ پا رہی ہے. ان علاقوں سے اب تک پنجاب ایڈز پروگرام کے پاس 2800 سے زائد مریض رجسٹرڈ ہیں ناظرین، جن کو مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے. نئے مریضوں میں مرض کی تشخیص خون عطیہ کرنے، بیرون ملک جانے یا پھر سرجری سے قبل سکریننگ ٹیسٹ کے ذریعے ہو رہی ہے. اب پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق نجی اسپتالوں میں خون کی سکریننگ کے بغیر ہی سرجری کا عمل کیا جاتا ہے، جو ایڈز کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ ہے. جبکہ سرکاری اسپتال ایچ آئی وی کے مریضوں کی سرجری سے انکار کرتے ہیں. لاڑکانہ میں ایڈز کا پھیلاؤ کی جو سب سے بڑی وجہ وہ بنی تھی ایک عطائی ڈاکٹر مظفر گھانگرو کی وجہ سے. اب تک رتو ڈیرو تعلقہ میں 800 افراد میں ایچ آئی وی کی تصدیق ہو چکی ہے. لیکن ایک ایسا ہی واقعہ پنجاب میں سال 2018 میں سامنے آیا تھا. ضلع سرگودا ہے جی، جن کے 3 سے 4 ہزار آبادی کا ایک گاؤں ہے کوٹ عمرانہ. وہاں پر ایک عطائی ڈاکٹر تھا اللہ دتا. یہ شخص بھی موت بانٹ رہا تھا. علاقے کے نمبردار نے خبردار کیا. بعد میں گاؤں کے 2700 افراد کی سکریننگ کی گئی، جن میں سے ایک اندازے کے مطابق 300 افراد میں ایڈز کی تشخیص ہوئی. سرکاری طور پر کوئی اعداد و شمار جاری نہیں ہوئے تھے. سال 2017 میں گجرات کے تحصیل جلال پور جٹا، یہاں پر بھی اس بیماری کے پھیلنے کے انکشاف ہوا، صورتحال سامنے آئی. 2018 تک جلال پور جٹا میں ایڈز کی تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 750 ہو چکی تھی. اب پاکستان میں ایڈز کے پھیلاؤ پر ہونے والی تحقیقات میں جو بات سامنے آئی ہے ناظرین، اس کے مطابق پاکستان میں اس مرض کو پھیلانے میں عطائی ڈاکٹرز، خصوصاً جو عطائی ڈینٹل سرجن ہوتے ہیں سو کالڈ، وہ بڑے اس میں جو ہے شامل رہتے ہیں. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے اپریل 2018 میں سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں 80,000 سے زائد عطائی ڈاکٹر کر رہے ہیں، جبکہ آزاد اندازوں کے مطابق پاکستان میں اس وقت 6 لاکھ سے زیادہ عطائی موجود ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان صرف 2017 کے دوران ایچ آئی وی ایڈز کے 20,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد پاکستان ایشیا اور پھر بحر الکاہل کے خطے میں ایڈز کے پھیلاؤ میں دوسرے نمبر پر آ گیا تھا. نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام، ان کے مینیجر ہیں ڈاکٹر بصیر اچکزئی صاحب. ان کے مطابق پاکستان میں ایڈز سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,63,000 ہو چکی ہے اور پنجاب میں تعداد 82,000 ہے، جبکہ سندھ سے تعلق رکھنے والے مریضوں کی تعداد ہے 60,000 کے قریب. اب سندھ میں ایڈز کے کیسز سامنے آئے. سندھ حکومت نے ایڈز پر کنٹرول پانے اور علاج کے لیے اقدامات کیے نظر آئے. پنجاب میں شکایت یہ کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں صوبائی حکومت ایڈز کے بحران کا سامنا کرنے کی بجائے منہ پھیر رہی ہے اور گریز کرنے میں عافیت جان رہی ہے. ڈان اخبار کی رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے مطابق پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے متعلقہ سٹاف کو ایچ آئی وی کے بڑے اعداد و شمار کے لیک ہونے کی صورت میں سخت کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے. اس وجہ سے الائیڈ اسپتال فیصل آباد اس میں ایڈز کنٹرول پروگرام مریضوں کی تعداد بتانے کو تیار ہی نہیں ہے اسپتال. ایسے حالات میں ایڈز جیسے جان لیوا اور موذی مرض پر پھر قابو کیسے پایا جائے گا؟ بات کرنے کے لیے موجود ہے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا. ڈان اخبار رپورٹ کر رہا ہے کہ حکومت پنجاب اور وزارت صحت ڈاؤن پلے کر رہی ہے میڈم اس چیز کو اور اس کے آؤٹ برسٹ ہونے کو کہ ایڈز اگر پنجاب میں پھیل رہا ہے، بالخصوص جن 5 اضلاع کی میں نے بات کی، یہ بھی ڈان رپورٹ کر رہا ہے، تو کیا واقعی پنجاب حکومت سنجیدہ نہیں لے رہی ہے اس مسئلے کو میم؟ میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ڈان سنسنی خیز خبریں جو پرانی ہیں ان کو سنسنی خیز کر کے نیا بنانا.
کون چھپا رہا ہے اس بات کو؟ اور غلط بات ہے بالکل. ہمارا جو اس وقت ایڈز کا پروگرام چل رہا ہے, ہمارے پاس اس وقت 12,500 پیشنٹس رجسٹرڈ ہیں جن ساروں کو ہم دوائیاں دے رہے ہیں, اور آل دوز پیشنٹس ریسیو میڈیسنس, اور ان کو میڈیسن اسی لیے دی جا رہی ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کی جو وائرسز ہیں ان کو کنٹرول کر کے رکھیں تاکہ وہ مزید آگے نہ پھیلیں. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہر وہ جگہ جو ولنریبل ہیں سوسائٹیز, جس کے اندر ہمارے 35 تو ہم لوگوں نے کیمپس ہمارے سیٹ اپ ہوئے میں ان پریزنز, اس کے علاوہ ٹرانسجنڈر کے لیے باقاعدہ کلینکس ہیں, اس کے بعد جو ٹرانسفیوژن ڈیپینڈنٹ بچے ہیں ان کی ساروں کی اسکریننگ ہو رہی ہے, سیکس ورکرز کی ساری اسکریننگ ہوئی ہے. تقریباً 6,50,000 لوگوں کی اسکریننگ ہوئی ہے. ابھی میں نے پچھلے دنوں جب میں نے جوائن کیا تو جو ایک سب سے زیادہ اپرچونسٹک انفیکشن ہے وہ ٹیوبرکلوسس ہوتی ہے ان ایڈز. ہمارے پاس جو اس وقت 1,00,000 کوئی 1.25 کے قریب جو رجسٹرڈ ہمارے پاس مریض تھے جن کو ہم اینٹی ٹیوبرکلوس میڈیسنز دے رہے تھے, ان کی سب کی اسکریننگ کروائی, اور ان میں سے تقریباً 376 کیم آؤٹ پازیٹیو فار ایڈز, اور ان سارے پیشنٹس کو شروع کر دیا. بالکل کسی کو چھپایا نہیں جا رہا, نہ ہمیں چھپانے کی ضرورت ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جس طرح آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم پیشنٹس کو, اسپتال کا میں نے نام لیا. جی میں ایک سیکنڈ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں بطور منسٹر آپ کو یہ ساری انفارمیشن دے رہی ہوں. I am giving you this information. I am the health department giving you this information. مجھے کیوں کسی انفارمیشن سے چھپانے کی ضرورت ہے؟ اور امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ الائیڈ ہاسپٹل کے اندر یہ جو اس طرح کا یہ سنسنی خیز قسم کی جو ڈرامہ بازی کر رہے ہیں, اور میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے وہ جو عرفان صاحب ہیں ان سے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. He does not even have the correct statistics and figures and he has been going around and saying this. مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ جب آپ اس طرح کی خبر پھیلاتے ہیں اس سے لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. میں تو جس دن سے آئی ہوں آئی ایم ورکنگ آن دس ایج پروگرام, اس کے اوپر ہم لوگوں نے کم سے کم ہر طریقے سے آگاہی کا کام کیا ہے, اور یہ جو ٹرانسجنڈر کلینکس ہیں یہ ہم ہی لوگوں نے آ کے بنائی ہیں. وی آر انشورنگ اٹ ٹو اٹ کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے, اور کوئی نئی کوئی آؤٹ بریک نہیں ہوئی, اور یہ جس طرح یہ شور مچایا ہوا یہ دیز آر آل اولڈ فگرز. اور یہ آپ جس گجرات کے ایک سیکنڈ جس گجرات کے گاؤں کی بات کر رہے ہیں, جی بتائیے. جی جلال اتنی دیر میں نے آپ کی عرضی سنی تھی نا, شروع میں تو آپ نہیں بولا تھا نا. You are the one who gave me a whole جلال پور چٹا کی بات بتا دیں. جی بتائیے, جلال پور چٹا کی بات بتا دیں, کیا مسئلہ ہے میم وہاں پہ؟ بتائیے کس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا میں آگے بڑھتا ہوں. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کہتا ہے, ڈاکٹر صاحبہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن یہ کہتا ہے کہ یہاں پر 80,000 سے زائد پنجاب میں, اور یہ سپریم کورٹ کو بتایا تھا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے, 80,000 سے زائد عطائی ڈاکٹر پنجاب میں کام کر رہے ہیں, آزاد گھوم رہے ہیں یہ, اور یہ مین وجہ ہے کینسر کے پھیلاؤ کی. جب سے آپ نے منسٹری سنبھالی ہے ان کے خلاف کام کیا گیا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں, یہ ہیلتھ کیئر کمیشن بالکل صحیح فرما رہی ہے. اس ہیلتھ کیئر کمیشن کے اندر اس سے پہلے جو بیٹھے ہوئے تھے بھائی صاحب, جو بہت ہی ایک سفارشی قسم کے بھائی صاحب تھے جن کا نام اجمل صاحب تھا, who was a grade 21 officer, اور بالکل غلط ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 10 سال بیٹھے رہے. یہی تو غم تھا اس بات کا کہ ان کو ہیلتھ کیئر کمیشن کا انچارج بنا رکھا تھا, چیف ایگزیکٹو, اور نہ وہ جانے کو تیار تھے. اب ناؤ وی ہیو گاٹ اے نیو اپنا ہمارا نیا بورڈ آیا ہے, نئے بورڈ نے اب سی او رکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں, ہیلتھ کیئر کمیشن ہیز بیکم مور ایکٹیو دین ہاؤ اٹ واز ایکٹیو بیفور, کیونکہ اس سے پہلے تو کسی نے اس طرح پرفارم ہی نہیں کیا. آپ 80,000 اگر آپ کو کویکس کے بارے میں پتا تھا تو اس کے اوپر کریک ڈاؤن آپ نے کرنا تھا, بیکاز ہیلتھ کیئر کمیشن از دا باڈی وچ ہیز ٹو ڈو آل دس کریک ڈاؤن. اور یہ بات ان کو کہہ رکھا ہے, اور ہم بالکل ان کے مسئلے میں اس لیے انٹرفیئر نہیں کرتے بیکاز ہیلتھ کیئر کمیشن بنائی اسی مقصد کے لیے گئی تھی کہ ہم عطائیت جو ہے وہ ختم کریں پنجاب میں سے. تو میں آپ نے اس پہ آغاز کر دیا ہے, آپ نے ریویمپ کر کے آغاز کر دیا اس کا؟ جی بالکل اس کا کام شروع ہو گیا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس کے نتائج جو ہیں اگلے 3 مہینے کے آپ اندر دیکھیں گے کہ کتنے بہتر نتائج آئیں گے. اس سے پہلے تو جس طرح کا کام ہونا چاہیے تھا اس طرح کام نہیں ہوا, اور ہم چاہتے ہیں کہ عطائیت ختم ہو. عطائیت کے اوپر سفارش کروانے والے تو پھر آپ کو پتہ پرانی حکومت کے لوگ آ جایا کرتے تھے سفارش کرنے کے لیے کہ وہ جو کلینک بند کریے اس کو کھلوا دے, فلاں کلینک بند ہوئی ہے اس کو کھلوا دے. یہ تو اب انشاءاللہ ہم نے اب کہا ہے کہ جو کلینکس بند ہوئی ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو باقاعدہ سزا دیجیے, پیپل آر بینگ پنشڈ فار اٹ,
اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا یہاں پر رہنمائی کیجیے گا. اب مجھے نہیں پتا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے اس وقت سپریم کورٹ کو مس لیڈ کیا تھا یا صحیح بات کی تھی. انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ جواب دیا تھا کہ ایسے عطائیوں کے خلاف کارروائی کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ اس وقت جواب دیا گیا تھا سپریم کورٹ. کیوں نہیں؟ ایک سیکنڈ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں ہیلتھ کیئر کمیشن کے اختیار میں نمبر 1 دے کین سیل. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کو وہ بند کر سکتے ہیں اور اس کا کیس FIR رجسٹر کر سکتے ہیں. سب سے بڑی یہ بات ہے فائن کر سکتے ہیں. یہ سارا کام کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہتے. اگر وہ نہیں کیا تو اس میں تو ہماری حکومت کی کوئی غلطی نہیں ہے نا. 8,000 80,000 عطائی ڈاکٹرز کے بارے میں تو انہوں نے ذکر 2018 کے اپریل میں کیا تھا. ہمارے بات تو نہیں کہ ہم تو جب سے آئے ہیں پہلے تو بڑی مشکلوں سے ہماری جان چھوٹی. وہ جو پرانے CEO صاحب، وہ جو چیف آپریٹنگ آفیسر، ایک نئی پوسٹ وہاں رکھ دی گئی تھی. آپ جب غلط قسم کی اپوائنٹمنٹس کریں نا اور اگینسٹ آل بیرٹ کریں، جبکہ ایکٹ جو کہہ رہا تھا کہ کبھی کسی ورکنگ اس وقت جو کارروائی کر سکتا ہے. وقت ختم ہو گیا. میم بہت بہت شکریہ. صوبائی وزیر ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین آگے بڑھیں گے. یہ مسئلہ پنجاب کا تھا اور ایک کراچی کا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس شاید پروگرامز ختم ہو جائے، کراچی کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. آج کل جب کراچی میں ہیٹ ویو چل رہی ہے تو وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا جن اور عذاب دوہرے طور سے کراچی والوں پہ مسلط کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر جناب ناصر شاہ صاحب ہوں گے. ہم ان سے بات کریں گے جی اس وقفے کے بعد. I always wish کہ کراچی والوں کو اچھی اچھی خبریں دوں. کوشش کرتا ہوں لیکن آج کل مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ کراچی آج سے لے کر ناظرین ہفتے کے روز تک ہیٹ ویو کی زد میں رہے گا. شدید لو چلے گی جس کا راج رہے گا. آج گرمی کا پارہ 40 تک پہنچا تھا لیکن محسوس ہوا 48 سینٹی گریڈ. پانی تو کراچی والوں کی جناب پہلی نایاب ہو چکا ہے، لیکن اس گرمی میں راحت پہنچانے والے جو پنکھے ہیں یا جو آپ تھوڑی بہت ٹھنڈ حاصل کر لیا کرتے تھے AC سے، وہ بھی کے الیکٹرک کی مہربانی سے اب دن کے بیشتر وقت بند رہتے ہیں. کے الیکٹرک نے کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کر دیا ہے اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کے الیکٹرک کو سوئی سدرن گیس کمپنی پر گیس پریشر کم دینے کا الزام لگا رہی ہے جس کی وجہ سے بجلی کی پیداوار میں کمی آ رہی ہے، لیکن سوئی سدرن اس الزام کی تردید کرتی ہے. اب ذمہ داری جو بھی ہے، جس کی بھی ذمہ داری ہے، تکلیف کراچی والوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے. کراچی والوں کا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، کراچی مسائل کا گڑھ بن چکا ہے. کل میں نے بات کی تھی کراچی مسائلستان نظر آتا ہے. کراچی کے مختلف فیصلہ ساز اور اختیارات رکھنے والے ادارے مالکان ان مسائل کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں. گیم شروع ہو جاتی ہے. کراچی والوں کے ایک اور بنیادی مسئلہ جناب پانی کا بھی ہے، لیکن آج سندھ حکومت نے اس مسئلے کا حل بتایا ہے. صوبائی وزیر جو ہے بلدیاتی سعید غنی صاحب، انہوں نے پانی کے مسئلے کا ذمہ دار MQM کو قرار دیا. آج وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی شہر میں پانی کا نظام ٹھیک نہیں ہو. پانچ سارے دہشت گرد تمہیں بھرتی کیے ہیں واٹر بورڈ کے اندر. MQM نے یہ طے کیا ہوا تھا جب گرمیاں بڑھیں گی پانی کو ایشو بنایا جائے گا. پانی کے سسٹم کو ٹیمپر کرتے ہیں، ایک آبادی کا پانی بند کرتے ہیں، کسی اور طرف کرتے ہیں، کسی اور کا بند کر کے کسی اور طرف کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو اکسا کے حکومت کے خلاف لاتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے حکومت جو ان علاقوں میں پانی نہیں دے رہی. چلے جی مان لیا MQM ذمہ دار ہے، لیکن پیپلز پارٹی پچھلے 11 سال سے سندھ میں اقتدار میں ہے. کراچی میں پانی آخر منصوبے کا جو K3 ہے وہ 2006 میں مکمل ہوا تھا. پانی کا مسئلہ K3 مکمل ہو گیا جس کے بعد K4 کو شروع ہونا تھا. اس کا PC1 2008 میں تیار ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس منصوبے کو مکمل ہوتا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. کراچی میں پانی کی ضرورت 1 ارب گیلن ہے، لیکن فراہم کتنا کیا جاتا ہے؟ فراہم کیا جاتا ہے 45 کروڑ گیلن. لیکن پیپلز پارٹی اپنے 11 سالہ دور اقتدار میں 1 گیلن اضافی پانی فراہم کرنے کا بندوبست کیوں نہیں کر پائی؟ حالانکہ کراچی کے زیادہ تر اختیارات صوبائی حکومت کے اس وقت پائے. ناظرین کراچی میں پانی کے علاوہ ٹرانسپورٹ، کچرا، سیوریج، یہ مسائل کا انبار لگا ہوا ہے. پیپلز پارٹی ان کا ذمہ دار MQM کو سمجھتی ہے. کراچی شہر میں جتنے بھی حالات خراب ہیں، جو بھی صورتحال ہے کسی بھی شعبے کی لے لیجیے، جو لوکل گورنمنٹ کے خاص طور پر محکمے ہیں جس میں KMC ہے، KDA ہے، واٹر بورڈ ہے، بلڈنگ کنٹرول ہے اور MDA ہے، ان تمام اداروں کی بربادی کی کوئی ایک سب سے بڑی اگر ذمہ داری ہے تو وہ MQM ہے. حضور مان لیا ان کی بربادی کسی اور نے کی، ان کی بربادی جو ہے وہ MQM نے کی، اوپر سے کوئی ایلینز اترے تھے انہوں نے کی. حل تو آپ نے دینا ہے نا، حل تو آپ کے پاس ہے کیونکہ ووٹ آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے.
سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کراچی کے مسائل کی ذمہ داروں کا تعین کرتی رہے گی یا پھر اس کا حل بھی پیش کرے گی، یا پھر ان کے حل کے لیے کچھ اقدامات جنگی بنیادوں پر اٹھائے گی؟ بات کرنے کے لیے موجود ہے اس وقت ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر اور صوبائی وزیر جناب ناصر شاہ صاحب۔ ناصر شاہ صاحب، سر آپ سے بھی انتہائی ادب کے ساتھ یہی سوال، مان لیتے ہیں MQM نے ہی بیڑا غرق کیا، لیکن اس کا حل سر اب آپ کے پاس ہے، اور کتنا عرصہ دوسروں پہ الزام لگتا رہے گا؟ سر 11 سال آپ کی حکومت کو ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں، اس کا حل بھی آپ ہی نے دینا شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہم گورنمنٹ میں ہیں، ہماری ہی ذمہ داری ہے اور اس سے ہم بری الذمہ نہیں ہیں، لیکن ہم اپنا کام ضرور کر رہے ہیں۔ اور جس طرح سعید غنی صاحب نے جو باتیں کی وہ بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ اس کئی وجوہات ہیں، جو ایک بڑی وجہ MQM بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم ساری انہی کے اوپر ڈال دیں اور پھر ہم اپنے بری الزمہ ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی نے K4 پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور ہم نے FW کو وہ دیا کہ وہ کام کرے تاکہ ٹرانسپیرنسی اس میں آئے۔ فنڈز کا ایشو ہے، آپ نے ابھی بھی اگر دیکھا ہو کہ فیڈرل گورنمنٹ پہلے PM لین کی تھی، اب PTI کی ہے، انہوں نے اس وقت بھی اس بجٹ میں K4 کے لیے بہت ہی ایک چھوٹی سی رقم رکھی ہے۔ اسی طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن گورنمنٹ اپنے حصے کا پورے پیسے سے دے رہی ہے۔ اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے 1 گیلن بھی پانی نہیں بڑھایا، تو اصل میں 165 MGD ہم نے بڑھایا ہے، جو کی پمپنگ اسٹیشن کی ری ویمپنگ کی ہے، تو اس سے بھی کچھ بہتری تو آئی تھی، لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کو ہے، اور انشاءاللہ یہ K4 پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، کچھ اور پروجیکٹس بھی ہیں تو بہتری آئے گی، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب شاہ صاحب، اس گرمی میں جو عذاب کراچی والے کے الیکٹرک کی وجہ سے بھگت رہے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ کے الیکٹرک کو کیسے قابو میں کریں گے، یا ان کو کس طرح سے اس بات پر آمادہ کیا جائے گا کہ جتنی بجلی کا آپ نے مینڈیٹ لیا ہے تو کم سے کم اتنی بجلی تو فراہم کرے؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک کی کارکردگی انتہائی ناقص رہی ہے، اور ابھی اس شدید گرمی میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو لوڈ شیڈنگ جن علاقوں میں 1 گھنٹے تھی وہاں پہ 3 گھنٹے کر دی گئی، جہاں پہ 4 تھی وہاں 8 گھنٹے سے زیادہ ہے۔ پھر یہ مختلف ہیلے بہانے ہیں، سوئی گیس والوں کے لیے کہتے، گیس والوں کے لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف سے بھی کچھ ایشو ضرور ہے، لیکن ان کا جو سسٹم ہے وہ ناکارہ ہے، اس کو انہوں نے بہتر نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے بھی جب گرمی زیادہ پڑتی ہے تو وہ سسٹم ان کا بیٹھ جاتا ہے، تو یہ یہاں سے بل لینے میں تو بڑے ماہر ہیں، اور بلکہ یہ بھی ہو گیا کہ انہوں نے زیادہ بلنگ بھی کر دی، وہ بھی اب تک کراچی کے لوگوں کو پیسے نہیں ملے، اور ان کے اوپر اسی وجہ سے جب وہ ڈھاگا صاحب تھے انہوں نے ان پر جرمانہ بھی عائد ان کی اسی نااہلی کی وجہ سے۔ تو ہم نے انہیں میٹنگ سے بلاتے ہیں، چیف منسٹر صاحب نے خود کی میٹنگ کی ہے، ان کو ہدایات کی ہیں، کمشنر صاحب کے ذمہ لگائے ہیں، کمشنر کراچی کے، کہ وہ ان سے ان معاملات پر ملتے رہیں، اور پھر ہمارے جو بھی انرجی کے منسٹر ہیں امتیاز شیخ صاحب، وہ بھی اس پہ کافی ان کو CM صاحب نے کہا ہے کہ شاہ صاحب کے الیکٹرک پر بھاری جرمانے بھی کیے گئے، ماضی میں کافی دفعہ پینالٹیز بھی ڈالی گئی تھی، اس کے باوجود بھی معاملات بہتر نہیں ہوئے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے آگے چل کے کوئی اور حل ہونا چاہیے اس کا؟ جی بالکل، اس پہ سیریسلی سوچا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی یہی شکایات آئیں، اور اب بھی جیسے یہ ایک دم سے یہ ہیٹ ویو آئی ہے، پھر وہی ہو گیا۔ اللہ خیر کا موسم رہتا ہوں، اور واقعی بہت شدید گرمی ہے، اور اس میں جب کہیں واقعی پانی کی کمی بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی اس طرح مسائل پیدا کرے تو لوگوں کے لیے۔ ناظرین، ان تمام معاملات پر قابو پانے کے لیے اور کتنا وقت درکار ہوگا؟ 11 سال سے صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، الزامات کو دوسروں پر شفٹ کرنا اس کا حل نہیں ہے، بھلے اس کے بگاڑ میں کوئی اور شامل ہوگا، اب حل بھی آپ کے پاس، اختیار بھی آپ کے پاس ہے، فنڈز بھی آپ کے پاس ہیں، اور یہ کام کرنا بھی آپ نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں جلد یا بدیر کتنی تندہی سے اس کام کو انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔